अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान परवेज़ शाह महमूद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 48 घंटों में बारिश, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जो नुकसानात हैं उनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 321 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा इलाकों में PDMA समेत पाक आर्मी और ज़िला इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है और PDMA का बताना है कि जाँ बहक अफराद में 269 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। बुनेर की अगर बात करें तो बुनेर में जाँ बहक अफराद की तादाद 184 तक जा पहुंची है, जबकि 23 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों में 17 मर्द, 4 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि फील्ड मार्शल की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान को हिदायत दी गई है कि वो मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद के लिए रिलीफ फराहम करेंगे। फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदिरा दोनों के मुखालिफ हैं। अपने दौरा ब्रसेल्स के दौरान एक तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, खुदा ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया है, इसके साथ साथ किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। सुहेल वड़ाइश के सवाल पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही मुमकिन है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, JUI फेस इनका ताल्लुक है। साथ ही रज़ाक अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी से मुसरत न्याज़ी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपसे ये जानना चाहूँगी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में सूरत हाल जारी है, सैलाबी सूरत हाल। आप क्या समझते हैं, हुकूमत की जानिब से क्या इनफ इकदामात नहीं किए गए थे तभी इस तरह लैंड स्लाइडिंग और ये फ्लड का जितना भी मामला हुआ है इस तरह हुआ है? और पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो लैंड स्लाइडिंग की जद में आए, जिनमें बारिशों की वजह से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वो लोग जो शहीद हो गए हैं उनके लिए और उनके ख़ानदानों के लिए, ज़ख्मियों के लिए वो दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे दे। अचानक ये हालात ऐसे आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा वाक़यात और हादसात हो गए हैं। लोग ज़्यादा के अंदर वो ज़ख्मी और शहीद हो गए हैं। लेकिन ये मानसून की हवाएं और ये बादल, ये पहली बार तो नहीं होता जी। ये मुस्तकिल हमारे इस इलाके और खिते में ये मौसमी बारिशें होती हैं। जी। तो अपने हद तक और जितनी इस्तिताअत है हुकूमतों को चाहिए था कि वो उसके लिए प्री प्लान कर दें। ठीक। लेकिन लगता तो ये है कि कोई प्री प्लान नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया गया कि बाजौड़ में या बुनीर में कई फौजी फंसे हुए थे तो उनके लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया था, बाकी आम लोगों का पुरसान हाल नहीं किया गया जी। और ये हर साल ऐसा होता है। तो ये हुकूमतों की कमजोरी तो है, हुकूमत ओहदा बरा तो नहीं हो सकती जी। और दूसरी बात नहीं कि हमारे यहाँ एक मुस्तकिल शोबा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जी। उसका तो पूरा साल कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं। ठीक। उनका काम इसी डिजास्टर के मौके पर होता है, तो उनकी कारगुजारी पर भी सवालिया निशान है। और ये जो हमारे अफवाज हैं जी। ये भी फारग होते हैं, जंगें तो नहीं होती या जंगें तो मखसूस तरह की होती हैं। अगर डिजास्टर मैनेजर वाले, हुकूमत वाले इन अफवाज से कोई काम लेते तो भी कुछ ना कुछ इस दर्द में कमी हो सकती थी। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में एक इज्तिमाई गफलत का मुजाहरा किया गया। बहरहाल अब तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, जी। लेकिन जो लोग हमारे साथ अपने ही रहे उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस तो है और ज़्यादा अफसोस हमारी हुकूमत की कारगुजारी पर। ठीक ठीक। रज़ाक साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई कि हुकूमत की जानिब से कुछ लैकिंग्स तो यकीनन थी। हर साल सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, हर साल बहुत सारे लोग अपनी जानों का जो है वो जानें गंवा देते हैं ऐसी सैलाबी सूरत हाल में। क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में इतनी तबाही हो रही है, लोग मर रहे हैं और उनको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, या फिर हुकूमत की गफलत है कि हर साल जो सिचुएशन क्रिएट होती है हुकूमत ने इस साल उसके लिए कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए? जी रज़ाक अब्बासी साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
جی آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک, سب سے پہلے تو میں بھی اپنے جتنے بھی کے پی کے کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, کوئی 320 سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں, جس میں بٹگرام کے, بٹل کے, بنیر کے, باجوڑ کے اور دیر اور سوات اور گلگت بلتستان کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. تو ہم ان کے لواحقین سے جو ہے تعزیت کرتے ہیں اور ان کے جو شہید ہو گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور خاص کر ہیلی کاپٹر میں جو حادثہ ہوا ہے اس میں ہمارے ایبٹ آباد کے اس کا پائلٹ تھا, وہ شہید ہوا ہے, اور ساتھی شہید ہوئے, اس کے لیے بھی ہماری ہمدردی ہے اور ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, کہا بھی تھا کہ خاص کر جو ہمارا ہزارہ ڈویژن ہے اور پھر مالاکنڈ ڈویژن کا جو مرکز ہے سوات, یہاں پر این ڈی ایم اے کو اپنے انتظامات رکھنے چاہیے, کیونکہ ہر سال اس طرح کے حادثے آتے ہیں. آپ دیکھیں 2 ہفتے پہلے جو ہے بٹاکنڈی کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا, سوات کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ اسلام آباد یا پشاور میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مینگورا میں ہونا چاہیے, ایک ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد میں ہونا چاہیے جو 112 کے پاس ہو اور وہ لوگ ریسکیو کریں. لیکن بدقسمتی سے جب حادثہ آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, اس کے بعد ہم لوگ, ہمارے ادارے بھی متحرک ہو جاتے ہیں اور پہلے کچھ نہیں کرتے. بڑا افسوسناک سانے والے موقع پر میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جو ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کی تنظیم ہے, کل جو ہی ہمیں صبح پتہ چلا تو ہماری ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں, ایمبولینس ہماری پہنچ گئی ہیں, ہمارے رضاکار پہنچ گئے, ہمارے جو ایسے رضاکار جو ٹرینڈ لوگوں کو نکالنے کے لیے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, اور اس طرح کھانا وہاں پہ لے کے گئے, ٹینٹ سروس لے کے گئے, اور مختلف جتنا بھی ایکوپمنٹ تھا, سامان تھا, وہ لے کے گئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ باجوڑ کے اندر, بنیر کے اندر, بٹگرام کے اندر اور جہاں جہاں کی ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ کو تو ظاہر لیڈ لینی چاہیے, اس کو آگے ہونا چاہیے. این ڈی ایم اے کا جس کے کام, جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے تھے, ان کی ذمہ داری یہی ہے, وہ نہیں کرتے تو پھر بدقسمتی سے ہمارے جو ہے نا پھر ہمیں عوام کو ہی کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں گے. کل حافظ نعیم نعمان صاحب انشاءاللہ لاہور سے آ رہے ہیں, سیدھا وہ انشاءاللہ بنیر جائیں گے, وہ باجوڑ جائیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ جو ہے بٹگرام میں لگے ہوئے ہیں, تو سارے لوگ مل کے ہم کوشش کریں گے. لیکن حکومت کی یہ, پھر میں دوبارہ آپ کے چینل کے وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال حادثے ہوتے ہیں. یہ ایبٹ آباد کو جو ہزارہ ڈویژن کا مرکز ہے اور مالاکنڈ ڈویژن کا مرکز جو سیاحتی علاقے ہیں, اور اس کے ارد گرد پہاڑوں میں بہت بڑی آبادی ہے, اور یہ پہاڑ ہے یہاں پر اکثر سیلاب آتے ہیں, ایسے طوفان آتے ہیں, تو ان کو مرکز بنا کے یہاں ان کے سینٹر ہونے چاہیے اور یہاں سے پھر ساری امداد ہونا چاہیے اور ان کی نظر ہونا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی اس طرح کے اقدامات کرے گی کہ آئندہ کم سے کم یعنی حادثات میں نقصان ہو سکے. ٹھیک. مسرت صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ کا تو گورنر بھی ہے کے پی کے میں, آپ کی حکومت کی جانب سے گورنر وہاں پر کیونکہ موجود ہیں, تو آپ لوگ وفاقی حکومت سے کس قدر ہیلپ مانگ سکتے ہیں, کس قدر مدد لے سکتے ہیں تمام تر عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے؟ اور پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ حکومت کے واقعی ناقص انتظامات تھے اس سال جس وجہ سے یہ تمام تر سانحات ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اول پہلی چیز کی جو ہے کہ ہمیں ایک ناگزیر آفت سے میں سمجھتی ہوں سیاست کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, کلائمیٹ چینج کا سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج آیا ہے, تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر سال ہی جو ہے نا جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں بارش کی وجہ سے سیلابی ریلے آتے ہیں اور ان سے نقصانات ہوتے ہیں. تو بالکل اس کے لیے اقدامات کر لینے چاہیے تھے, لیکن اب نہیں کیے تو یہ نااہلی تو بنتی ہے. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں جس کا کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ اس نقصان کا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے نا. ایک جان کے جانے سے تو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ گھر کے گھر اجڑ گئے, یہاں پہ لاشیں اس طرح سے بکھری پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اگر گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کیا حال ہوتا ہے, اور وہاں پہ 321 لوگوں کے جنازے اٹھے اور ابھی تک کے ایسے لوگ بھی ہیں جو لاپتہ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت وقت چاہے کے پی کے کی ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے, سب کو مل کر جو ہے نا وہاں اقدامات کرنے چاہیے. اور آئندہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کا کوئی بھی جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو, اس سے بچنے کے لیے لاعمل اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس سے
सियासत करते रहे और एक दूसरे को हम कहें कि फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ केपीके के अंदर गवर्नर हमारा है, लेकिन गवर्नर के इकदाम से ज्यादा बेहतर जो है ना, मैं समझती हूँ केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है और अभी से नहीं है, तकरीबन ये तीसरी प्लान है उनकी। तो मैं समझती हूँ कि इकदाम करने चाहिए और नहीं किए तो इस पर भी हमें नहीं लगता है कि हम सियासत करें और हमें दूसरे को जो है ना नीचा दिखाने की बात करें। हाँ, बेहतर लाया मन की कोशिश करें, ये तो अब हुआ है, अल्लाह पाक वो कभी भी ना करे। मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है जो जल्जला आया था, यकीन करें वही लम्हा है और आंखों से एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते आंसू की जो है ना यलगार होती है। या अल्लाह हमारे मुल्क पे, हमारे बच्चों पे, बुजुर्गों पे, बहनों पे, भाइयों पे रहम फरमा दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुफ्ती साहब आपकी जानी बढ़ूंगी, तमाम तर सूरत हाल हम सब के सामने है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है तमाम तर मामलात को सॉल्व करने के लिए, और वज़ीर आज़म को तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर आप क्या समझते हैं ऐसे कौन सा रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि तमाम तर मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो इस वक्त हमारी फ्लड की सूरत हाल है, जिस तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो तमाम तर मामलात हल हो सकें? देखिए, हादसा तो जिंदगी का हिस्सा है ना, ये होते रहते हैं जी, और हम इनको रोक नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से हादसा आता है। ये वो हादसे हैं कि जिसको हम रोक नहीं सकते। अलबत्ता इसकी शिद्दत को हम कम कर सकते हैं। शिद्दत को इस तरह कम किया जा सकता है कि हुकूमती सतह पर लोगों के शऊर और आगही और इस तरह उनको मालूमात दे दी जाए कि वो पानी के करीब न आए और इन दिनों में खास कर सफर न करें और छोटे बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, और जहाँ देखें कि रास्ते पर पानी आया है तो वहाँ गाड़ी अंदर न घुसाएं। इस तरह वो जो मोटी मोटी बातें आप बता सकते हैं। दूसरी बात, 2005 में ज़लज़ला ये डिजास्टर मैनेजमेंट का शोबा कायम किया था और ये पहले पूरा साल मौजूद होता है। तो हमारे यहाँ जो ये हादसात आते हैं तो मखसूस दिनों में आते हैं, 12 महीने तो नहीं होते। तो ये बिल्कुल फारग बैठे होते हैं, यही दिन होते हैं उनके लिए। तो उनके लिए पहले से उनको इक़दाम करने चाहिए थे। प्राइवेट सतह पर बहुत सारी तंजीमें हैं, उनसे फ़ायदा लेना चाहिए था, और उलमा से और वकला से और सिविल सोसाइटी से फ़ायदा उठाना चाहिए था, और एक मुहिम चलानी चाहिए थी इस तरह की, लोगों की अवेयरनेस के अंदर इजाफा हो और लोग कम से कम हादसे की जगह को न जाएं। तो मेरे ख्याल में जितनी भी वो कैपेबिलिटी होती है फिर वो ज़रा कम हो जाती है ना। ठीक, हमें हुकूमत से ये गिला होता है कि उनके पास तमाम मसाइल मौजूद होते हैं। प्राइवेट लोग इतनी ज्यादा NGOs, इतना ज्यादा कैपेसिटी तो उनकी नहीं होती, लेकिन हुकूमत की होती है। फिर हुकूमत का रिकॉर्ड होता है कि पिछले साल यहाँ पानी कितना आया और इस साल यहाँ पानी कितना आएगा और क्या पोजीशन होगी, उनके पास महकमे होते हैं। तो इस तरह कोई पहले से इस तरह इक़दाम कर लिए जाएं ताकि लोगों के जानी और माली नुकसान कम हो जाए। ऐसा नहीं हो सका तो वज़ीर आज़म साहब भी और हमारे वज़ीर आला साहब भी, वो दोनों इसके जिम्मेदार हैं। ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त सियासत नहीं की जाती। अगर वो अपोजिशन को साथ मिलाएंगे तो अपोजिशन साथ मिलेगी, और अगर वो चाहेंगे कि हम हुकूमत अकेले नहीं कर सकते, अवाम भी साथ मिले, अपोजिशन मिले, तो ये हमारी कौम एक पेज पर आ सकती है। लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव तो लेना होगा हुकूमत को ना। तो हुकूमत ने अपनी वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, एक इज्तिमाई गफलत के अंदर पड़ी रही, जिसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक ठीक, रज़ाक साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को तमाम तर मामलात का जिम्मेदार समझ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सूबाई हुकूमत की गफलत थी या फिर लोगों को बर वक्त आगाह नहीं किया गया, फ्लड रिलीफ के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए, तभी ये तमाम तर सानेहात रोनुमा हुए? देखें, बिल्कुल सही बात है। यानी हुकूमत अपने टाइम पे इकदाम नहीं करती। मैंने कहा ना कि 2-3 पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सोशल मीडिया पे हमने मुहिम चलाई थी कि ये मुसलसल हादसा केपीके के अंदर हो रहे हैं, और खास कर हमारा शरा रेशम के ऊपर जितना इलाका है, ये जो शरा हमारी कगान नाराज से बटकुंडी से होके आगे फिर जाती है गिलगिस्तान, इधर होता है, फिर मिंगोरा के जितने इलाके, ये नहीं मालाकंड डिवीजन और हजारा डिवीजन और फिर शुमारी इलाके जहाँ पर पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से आते हैं। तो ये सेंसिटिव इलाके हैं,
تو اس پہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا ہیلی کاپٹر سروس ہو, NDMA میں کہ یہاں دفاتر ہوں, یہاں ان کے ٹرینڈ لوگ ہوں جو حفاظتی اقدامات کر سکیں اور بچا سکیں اور اویئرنیس بنا سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے کہ جب بھی مشکل آتی ہے, طوفان اور حادثہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد حکومت ایکٹیو ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کل ہی حافظ نعیم رحمان صاحب جو ہمارے جماعت کے امیر ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو بھی فون کیا, انہوں نے KP کے چیف منسٹر کو بھی فون کیا, اور اپنی جو ہماری خدمت کی تنظیمیں ہیں ان کو موبلائز کیا, اور پورے پاکستان سے جتنے ہمارے ریسورسز تھے وہ ہم نے ان علاقوں میں پہنچائے. تو اگر جماعت اسلامی اپنے لیول پر اپنے ایمبولینس سروس اپنے رضاکاروں کے تھرو اپنا سامان لے کر یہ کام کر سکتی ہے, تو حکومت کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے, حکومت کے پاس تو وسائل بھی ہوتے ہیں, حکومت کے پاس ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, حکومت کے پاس ادارے ہوتے ہیں. اگر وہ بھی سارے یہ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثات سے بچا جا سکتا ہے اور کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر حکومت سے, آپ کے چینل کے وساطت سے, کہ ان علاقوں کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے. یعنی بٹگرام کا وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پورا تباہ و برباد ہو گیا, پورے کے خاندان چلے گئے ہیں, صفحتی سے بیٹھ گئے ان کے گھر. تو وہاں پر لوگوں کو جو ہے نا دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے جو لوگ بچ گئے ان کی مالی امداد کرنی چاہیے, اور اس طرح مالاکنڈ میں جو لوگ متاثرین ہیں ان کی مالی امداد کرنی چاہیے, اور مستقل بنیادوں پر پروٹیکشن. ایک یہ بھی بڑی غفلت ہوتی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, خاص کر ایبٹ آباد کے اندر میں آپ کو بتاؤں صرف ایک مثال کے طور پہ, کہ یہاں پر نالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارے جو ادارے کنٹونمنٹ بورڈ ہے, ہمارے جو TMAs ہیں وہ کام نہیں کرتے, تو لوگ تجاوزات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ نالے تنگ ہو گئے ہیں, اور نالے تنگ ہونے کی وجہ سے جب پانی آتا ہے تو پھر وہ طوفان کی طرف پھیلتا ہے اور ارد گرد نقصان کرتا ہے. تو ہر جگہ نالوں پہ قبضہ ہوا ہے, مختلف لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس طرح جنگلات کی بہت بڑی کٹائی ہو رہی ہے, نئے پودے لگ نہیں رہے, تو پوری انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, اور بے ہنگم قسم کی آبادی ہے, کوئی نقشے نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. تو اگر گورنمنٹ منظم طریقے سے ٹاؤن پلاننگ کرے, گورنمنٹ تجاوزات کو ختم کرے, نالوں کو کھلا کرے جو ان کی نیچرل گزرگاہ ہے اس پہ, تو میں سمجھتا ہوں حادثات سے حفاظت ہو سکتی ہے اور کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے. اور اس طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں میگورا اور ایبٹ آباد کو مرکز بنا کے یہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں یہاں پر بیٹھے, ان کے دفاتر یہاں پہ ہوں, ہیلی کاپٹر سروسز ہو, ٹرینڈ ان کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں, تاکہ کوئی نہ کوئی خدا نہ حادثہ ہو جائے تو یہاں سے پہنچ کے ان کو فوراً امداد کی جا سکے. لیکن ہم اس کہتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم انشاءاللہ کو اکٹھا ہونا چاہیے, مل جل کر اپنے مظلوم اور جو بیکاس بھائی ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. جماعت اسلامی اور حکومت فاؤنڈیشن ہمیشہ کام کرتی ہے, اور ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. مسرت صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کی پارٹی اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ ہے, آپ لوگ اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کس کو, جی مسرت صاحبہ, آپ لوگ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کا؟ کیا لوگوں کو انفارم نہیں کیا گیا تھا گھر خالی کرانے کے حوالے سے؟ مسرت صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں کو جو مذاکرات کی آفر کی ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا یہ اقدام, یہ فیصلہ کس طرح ہے؟ کیا تمام تر معاملات جو اس وقت سیاسی معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں وہ سالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ وزیر اعظم کے اس اقدام سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم تو بہت زیادہ بے بس آدمی ہے نا جی. تو پاکستان کی جمہوریت میں یہ ایک مشکل ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتے, اور جو کرسیوں پہ نظر آتے ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا. تو اس اندازے میں وزیر اعظم کی کس بات پر عمل کیا جائے اور کون سی بات کو سنجیدہ لے لیا جائے؟ جب تک اختیارات کے جو ارتکاز کے ادارے ہیں اور مراکز ہیں ان میں سنجیدگی نہیں آئے گی تو میرے خیال میں سیاسی معاملات جو کہ تو ہوں گے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات کو ٹھیک ہونا چاہیے تو پھر وہ با اختیار لوگ اس کے لیے آگے بڑھیں گے, تو مجھے امید ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آئے. جی اچھا مفتی صاحب, کیا مولانا صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تمام تر معاملات میں, مذاکرات میں, یا پھر سیاسی جماعتوں میں جو دوری اس وقت کریٹ ہو چکی ہے ان تمام تر معاملات کو قریب لانے کے لیے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت تو بہت بڑی جامع ہے نا جی, ان میں لچک بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک. اختلاف رائے تو ہوتا ہے سیاست میں, لیکن میرے خیال میں ایک انتہا پر اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے, اور دوسرے انتہا پر PTI ہے,
تو دونوں کا اعتماد کا محور جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں کردار ادا نہیں کریں گے ملک کی بہتری کے لیے جی اور ملک کی ترقی کے لیے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی جو صاحب اختیار لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں اپنے لیے ماننی ہوں گی نا. جی. یعنی اگر ہر قسم کے نتیجے کو چوری کیا جائے گا اور نتائج کو تبدیل کیا جائے گا جی اور عوام کی رائے نہیں مانی جائے گی تو پھر اس میں وہ کردار ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال ہماری پوزیشن ہمارے پارٹی کی اور ہمارے لیڈر کی پوزیشن بالکل واضح ہے. جی. اگر ہمیں قومی یکجہتی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا پڑا تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ٹھیک. رزاق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی جماعت اسلامی وزیر اعظم کے اس بیان کو کس طرح دیکھتی ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو مل کر مسائل کا حل نکالنا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ واقعی وہ اس پہ عمل کریں گے اور تمام تر سیاسی جماعتوں کے مل بیٹھنے سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا کی طرف سے یہ آفات ہمارے اوپر آ رہی ہیں لیکن دوسری طرف جو امن و امان کا مسئلہ ہے یعنی کے پی کے جتنے بھی ہمارے جو ضم اضلاع ہیں جو پرانے قبائلی علاقے جاتے ہیں اس میں ایک جنگ کی کیفیت ہے اور لوگ گھروں سے دوبارہ سے بے گھر ہو رہے ہیں. باجوڑ کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اور اس طرح ہمارے جو وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان اور دراد الکھیل کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے بدامنی ہے. تو اس کا حال تو بنیادی طور پر سیاسی ڈائلاگ ہی ہے کہ قومی سطح پر تمام پارٹیوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس جو انارکی ملک میں پھیلے ہوئی ہے اور دشمن جو ہے وہ پاکستان کو توڑنے کی اور پاکستان کے اندر سازشیں کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. تو اس پہ کیا تو ضرورت اس بات کی کہ ساری پارٹیاں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے خانہ جنگی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے اور جتنی یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ جو بااختیار حلقے ہیں جو ہمارے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اصل اختیار ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اسٹرینتھن کریں پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل پارٹیز مل کو حل کر سکتی ہیں. یعنی کوئی اور ادارہ اس کو حل نہیں کر سکتا. پولیٹیکل پارٹی اس ملک کو بہمت سے نکال سکتی ہیں پریشانی سے نکال سکتی ہیں بدعملی سے نکال سکتی ہیں. تو وزیر اعظم کا بیان تو بڑا خوشائند ہے ان کے بیان کے حد تک تو ہم بالکل مطمئن ہیں لیکن ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں اس پہ بڑا مسئلہ ہے. کہ اصل بات ایک مسئلہ اور بھی ہے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹی خاص کر تینوں بڑی پارٹیاں معذرت کے ساتھ اگر میرا کوئی بھائی کسی پارٹی سے تعلق ہے تو ظاہر یہ حقیقت ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں اپنے اپنے لیول پہ ہمیشہ یہ ان کے اہلکار رہے ہیں. کبھی ایک اہلکار بنتا ہے تو دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے, دوسرا اہلکار بنتا ہے تو تیسرے کے خلاف ہو جاتا ہے, تیسرا اہلکار بنتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ استعمال ہوتے ہیں ان طاقتور حلقوں کے اوپر. اگر یہ خود ساتھ جوڑ لیں اور ان کے استعمال نہ ہوں اور قومی ڈائلاگ ہو اور قومی ڈائلاگ کے بعد ایک اتفاق رائے پیدا ہو جائے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور اداروں کو کے اندر کر دیا جائے مقید کر دی جائے کہ جوڈیشری اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, انتظامی ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں. جب ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے تو سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہی جماعت اسلامی کا موقف ہے, یہی حافظ نبی رحمان صاحب کا موقف ہے, اسی کے لیے ہم تک دو بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے قومی ایشوز پر یہ پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں. یہ نہیں فلسطین کا مسئلہ تھا تو یہ مل بیٹھے نہیں, ایک بات جماعت اسلامی نے ان کو بٹھانے کی کوشش کی تو یہ نہیں بیٹھے. لیکن تنخواہیں ملک کی اپنی ان کی بڑھانی ہو تو تینوں پارٹی اکٹھی ہوتی ہیں, ایکسٹینشن دینی ہو تو یہ تینوں پارٹی اکٹھی ہوتی ہیں, اسلام کے خلاف قانون سازی کرنی ہو تو یہ تینوں پارٹی اکٹھی ہوتی ہیں, پاکستان اور اسلام کی ترقی کے لیے جب بات مسئلہ آتا ہے تو یہ اپوزیشن میں چلے جاتے. تو ان کی یہ دوگلی پالیسی نے اس ملک کو اس نتیجے تک پہنچایا. اس لیے یہ جو بڑی پارٹی ان کو سوچنا ہوگا, ان کو یعنی سوچ کر پاکستان کی ترقی کے لیے, اسلام جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا اور اداروں کو اپنے حدود پہ رکھنا ہوگا, تب یہ ملک ترقی کرے گا. بیان تو بہت ٹھیک ہے لیکن اللہ کرے اس کے پیچھے ان کے پاس اختیارات بھی ہوں اور یہ کام کر سکیں. اچھا رزاق صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اپروچ کیا گیا تھا, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ حکومت اور ہمارے بیچ میں جو مشاورت کا کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے رول پلے کریں, لیکن حافظ صاحب نے غالباً یہ کہا تھا کہ عمران خان کے پہلے اپروول لے کے آئیں, اگر وہ اپروو کرتے ہیں تو میں یہ کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. کیا ابھی بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے کچھ اس طرح کا کردار ادا کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں 2013 میں جب پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے درمیان, مسلم لیگ اقتدار میں تھی تو ایک بہت بڑی ان کے درمیان جنگ تھی اور ملک انارکی کی طرف جا رہا تھا. تو اس وقت یہ جماعت اسلامی کے جو امیر تھے سراج الحق صاحب, انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا اور بڑا مثبت, اور اس کے بعد ایک مسئلہ تقریباً نزدیک پہنچ گیا تھا. اب بھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اگر کوئی ایک لیڈر بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی ڈینائی کرتا ہے, دوسرا بات کرتا ہے تو تیسرا ڈینائی کر دیتا ہے. عمران خان خود جیل کے اندر ہے, تو یا تو عمران خان صاحب خود اسٹینڈ لیں اور کسی ایک بندے کو اپنی پارٹی کا اختیار دیں
اور وہ باختیار ہو کر بات کرے تو ظاہر ہے جس پر ہم احتیاط کر سکیں. اگر ہم ان کے کہنے پہ کوئی بات کرتے ہیں اور کل یہ پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں, یہ تو بات اپنی باتوں سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی ان کی تو کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے نیچے لیول پہ, آپس میں لڑ رہے ہیں اور کوئی ایک بندہ اس کا کوئی موقف ہی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ طے کریں کہ ان کی کون سا لیڈر ہے ان کا عمران خان کے بعد, یا کون سی کمیٹی ہے جو بات کرے گی تو اس بات پر عمل درآمد کرے گی. تو یہی بات ہے, اس وجہ سے جو ہے نا وہ بات ہی پر نہیں. اگر ٹھیک طریقے سے بات کریں تو بالکل آپ اپنے مہمان کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ ملک کی بہتری کے لیے تو ہمارے قسم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جی ٹھیک ٹھیک. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ فیلڈ مارشل نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. ان کے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت تب ممکن ہوگی اگر معافی مانگی جائے. ایک جانب ہم ضد دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ معافی نہیں مانگی جائے گی, ایک جانب فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں کہ تمام تر معاملات جو سیاسی حل ہے ان کا معافی کے تھرو ہی مل سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی کو معافی مانگ لینی چاہیے؟ کیا تمام تر معاملات معافی کی وجہ سے ہی حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ کوئی قبائلی جنگ تو نہیں ہے نا جی, کہ قبائلی جنگ ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے کو انہوں نے مار دیا ہے اور اب اس کی کوئی معافی تلافی ہو. یہ تو ریاست ہے اور ریاست کا کردار ماں کی طرح ہوتا ہے. میں مجرم کی پشپلائی تو نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مجرم کو ضرور معافی مانگنی چاہیے. اگر کسی نے غلط کیا ہے تو معافی مانگنا یہ تو اعلیٰ ظرف ہی ہوتے ہیں. شاعر کہتا نا, جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو اگر کسی کا جرم ہے اور ثابت ہے تو اس کو معافی مانگنے میں کیا مشکل کیا ہے, قباحت کیا ہے؟ لیکن میں دوسری جانب بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ انصاف سے زیادہ کچھ ہوا ہے, ماوراء عدالت کچھ ہوا ہے, تو ریاست کو آگے بڑھ کر تمام لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے نا. اور اس کی مثالیں بھی تو موجود ہیں. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو بہت سارے لوگوں پر اس طرح کے الزامات تھے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور ظلم کیا ہے, لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن آج کے بعد سب کو عام معافی ہے. تو ریاست پھر آگے بڑھی اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح بڑھی, تمام لوگ شیر و شکر ہو گئے اور وہ مخالفتیں ختم ہو گئی. اگر بالفضل و تقدیر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ معافی مانگنا ہی آگے بڑھنے کے لیے شرط ہے تو معافی مانگی بھی جائے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے عام معافی کا اعلان بھی کیا جائے, تو میرے خیال میں اس میں ایسا ماحول بن جائے گا کہ ہم آگے کی طرف چند قدم لے سکیں گے انشاءاللہ. بالکل آگے کی طرف بڑھنا ممکن ہے. رزاق صاحب لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تر سیاسی مصالحت کے لیے بانی پی ٹی آئی کبھی کسی ایک سٹیج پہ آ کے معافی مانگ سکتے ہیں تاکہ تمام تر معاملات جو سیاسی اس وقت انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ایک جانب حل کی طرف نکلے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک میں یہ پہلی دفعہ تو اس طرح نہیں ہوا ہے. 9 مئی واقعات جو واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں کرتی رہی ہیں جو آج اقتدار میں. سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ نہیں ہوا, کیا پاکستان سے ہتھیاروں کو اغوا نہیں کیا گیا, کیا پاکستان کی ریل کی پٹریوں کو اور ریلوے لائن کو جو ہے نا برباد نہیں کیا گیا. اس ملک میں سب لوگوں نے اس طرح کیا ہے. کسی ایک پارٹی کو ایکسکلوڈ کر کے اور اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو یہ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب نے صحیح بات کی کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ریاست کو بڑا دل کرنا چاہیے. کافی ہو گیا, 9 مئی کے بعد بہت وقت گزر گیا ہے. ان کے جو لوگ تھے اگر جنہوں نے غلطی کی نہیں کی ان کو سزا مل گئی ہے, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے بیمار ہیں, ان کے بزرگ اور بوڑھے اور خواتین ہیں, تو بس یہ کافی ہوتا ہے نا. اتنا زیادہ تو کسی کو انتہا پہ نہیں لگانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بڑا دل کرنا چاہیے. اور کرپشن کے اوپر اگر کوئی کیسز ہے تو سارے کرپٹ لوگ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے, کل ان پہ کرپشن کا الزام تھا, اس سے پہلے کے لوگ پارٹیوں پر کرپشن کا الزام تھا, تو یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لاتے ہیں, کرپشن کا الزام لگاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, پھر ان کے سب جب رزنامہ ہو جاتا ہے ان کو باہر لے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے اور ریاست کو بالکل ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہیے, اداروں کو بڑا کردار کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے, اور پھر سب کو اکٹھا کر کے ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے. تو میں امید تو کرتا ہوں کہ اب ادارے کو جو ہے نا وہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں سے. معاف کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اکٹھا کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے, اور انشاءاللہ ایسا کریں گے. پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے اگر کسی نے ایسا کام کیا تو اس کو سزا مل بھی گئی ہے اور ملنی بھی چاہیے, لیکن پوری پارٹی کے اوپر اس طرح کا ظلم کرنا اور کو جو ہے بالکل دیوار کے ساتھ لگانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. بالکل انصاف ہونا چاہیے اور معاف کرنا چاہیے اسٹیٹ کو.
ٹھیک، بہت شکریہ رضا قباسی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور مسرت نیازی صاحبہ، تینوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے سیاسی انسٹیبلٹی ہے ملک میں، تمام تر سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ہی بات کرنی چاہیے تو تمام تر معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر پاکستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کریں، پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، بہت لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ کچھ خاطر خواہ اقدامات کرے، ابھی لوگوں کو ریسکیو کرے اور آگے آنے والے سالوں کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ تمام تر معاملات جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔